अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पसे मंजर में आपका मेज़बान गुलाम नबी मोराई। नाज़रीन, एक तो हमारा प्रोग्राम है हालात हाज़रा का और एक हमारा प्रोग्राम है पसे मंजर। किसी भी इशू पे उस पूरे इशू का पसे मंजर क्या है और किन हालात से वो इशू पर्टिकुलरली डेवलप हुआ है, गुजरा है, उसके बाद आज किस हालत में है या क्या सूरत हाल है आज उसकी। तो आज भी हमारे पाकिस्तान के मुहक्किक, तारीखदान और दानिश्वर सैयद मुबल्ला शाह साहब मौजूद हैं, हमारे मेहमान। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, हम नंबर वन, कई लोगों को ये पता नहीं है पाकिस्तान में FATF है क्या, और ये FATF सुनते आ रहे हैं। आफ्टर ऑल पाकिस्तान क्यों गिरल हो रहा है इस FATF में और क्या आउटकम होगा? सब ये FATF जो है ये मुखफ़िफ़ है इसका, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो है ये 1991-92 में बना था और बनाने वाले जो ममालिक थे वो थे जो ज़्यादातर लेट्स से कि जो अमीर ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, उन्होंने इसको बनाया था कि फाइनेंस को या जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फाइनेंस ट्रांसफ़र होता है। अब आप देखेंगे कि जब ये जो ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई थी वो उस वक्त शुरू हुई जब कोल्ड वार ख़त्म हुई, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका था 1991 में, और फिर एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो अमेरिका ने बनाना शुरू किया और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई। तो फ्री मूवमेंट ऑफ मनी ग्लोबलाइजेशन में हो गई। वो जो रिस्ट्रिक्शंस पहले होती थी पैसे भेजने की एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, वो रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई या ख़त्म हो गई ग्लोबलाइजेशन में। सो इट वाज इजी टू मूव मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर। फिर उसमें अच्छाइयाँ भी थी, फिर उसने कुछ उसका गलत इस्तेमाल भी होने लगा। तो ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स ग्लोबलाइजेशन के शुरू में 91-92 में बनाया गया। शुरू में इसके थोड़े से मेंबर से कोई 12 या 13, उसके बाद इजाफा होता गया और आजकल उसके करीबन 39 मेंबर हैं, 39 मेंबर्स हैं। उसमें ज़्यादातर वो है जो अमीर ममालिक हैं जिनकी इकॉनमी बड़ी है और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस काफ़ी तादाद में उन ममालिक से होते हैं। पाकिस्तान इन 39 ममालिक में नहीं है। So Pakistan is not a member of FATF. एशिया से कई ममालिक हैं, जापान और चाइना तो बहुत बड़े हैं, वो हैं, टर्की है, सऊदी अरब है, हिंदुस्तान है, मलेशिया है, सिंगापुर है, छोटा सा मुल्क है लेकिन उसकी इकॉनमी बड़ी है। हांगकांग क्या है, छोटा सा है, उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है। सो जिनकी इकॉनमी की साइज है उसी मुनासबत से उनको मेंबर बनाया गया है। पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से तो 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, लेकिन चूंकि हमारी इकॉनमी की साइज नहीं बढ़ रही है, वो छोटी है, हम उसमें शामिल नहीं हैं। अब हम इसमें क्यों घसीटे गए? ये जब कुछ ममालिक को ये शिकायतें हुई, कुछ और दूसरे ममालिक से भी और पाकिस्तान से भी, कि जी पैसे की जो फ्री मूवमेंट हो रही है इसमें से जो खास बड़ी खराबियां हैं वो 2 किस्म की हैं। एक तो जो ब्लैक मनी है, जो क्राइम का पैसा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर चला जाता है, फिर
اس کو پھر نئے سرے سے بلیک منی کو وائٹ کرنے کا ایک طریقہ، چونکہ فری موومنٹ ہے پیسے کی. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ پیسہ جو ہے وہ ٹیررزم کو فائنانس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے پاکستان پہ یہ ایلیگیشن لگا کہ جی آپ کے ملک سے ایسے لوگ ہیں جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور جو پیسے بھیجتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں ٹیرر فائنانسنگ کے لیے. تو پاکستان کو کچھ کئی سالوں سے کبھی گرے لسٹ میں رہا، پھر وہ نکل گیا وائٹ میں چلا گیا، لسٹ میں کسی لسٹ میں نہیں تھا، وائٹ لسٹ میں تھا، پھر گرے لسٹ میں آیا، پھر بلیک لسٹ میں بھی چلا گیا، پھر وہاں سے نکلا. یہ کس دور میں بلیک لسٹ میں چلا؟ کس دور میں بلیک لسٹ میں چلا گیا اندازہ ہے؟ یہ میرے خیال میں 2008-9 میں گیا. اچھا اچھا ٹھیک. پھر نکل گیا، پھر گرے میں آیا، پھر وائٹ میں لسٹ میں چلا گیا. اب ہم وائٹ میں تھے 2018 تک. پھر 2018 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا گیا. اب یہ مقصد یہ ہے گرے، وائٹ اور یہ بلیک کا. بلیک میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ ذمہ دار ملک ہیں اور آپ کی جو گورننس کا سسٹم ہے، فائنانشل گورننس، وہ اس میں اتنے اچھے قواعد ہیں اور ان قواعد کو باقاعدگی سے رسپیکٹ کیا جاتا ہے. لہذا اگر کوئی ہیرا پھیری یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ خود انٹرنلی اپنے قواعد کی وجہ سے اس کو کنٹرول کر لیں گے. دوسرے ممالک کے لیے وہ مصیبت نہیں بنے گی. یور اون انٹرنل سسٹمز اینڈ چیکس اینڈ بیلنسز آر ویری گڈ. تو کسی کو کچھ مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں. تو وائٹ میں تو یہ ہے. گرے میں یہ ہے کہ بھائی آپ گرے لسٹ میں ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کے جو اندرونی قوانین ہیں یا تو وہ پورے نہیں ہیں، اس میں لوپ ہولز ہیں، یا یہ ہیں کہ آپ ان قوانین پہ صحیح عمل نہیں کرتے. قوانین ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں، بٹ ان کی انفورسمنٹ آپ صحیح نہیں کرتے مختلف وجوہات کی وجہ سے. تو پھر آپ نہیں کرتے تو ہم بیٹھ کے آپ کو مانیٹر کریں گے. دوسرے ممالک نے یہ جو ہے FATF جنہوں نے بنائی کہ بھائی آپ یا تو اپنے قواعد و ضوابط بنا لیں تاکہ خود انٹرنلی آپ کی ہو، اور یو آر ناٹ اے کاز آف پرابلم فار ادرس. اور اگر شکایتیں آتی ہیں کہ آپ کے سسٹمز میں یا تو لوپ ہولز ہیں یا آپ ان کو انفورس ہی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم آپ کے قدغن لگائیں گے، ریسٹرکشنز کریں گے، آپ کو مانیٹر کریں گے. اب 2018 سے پاکستان گرے لسٹ میں ہے. وہ پہلے انہوں نے کل اجلاس ہو رہا ہے اس کا، اس میں یہ چیز کنسیڈر کی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو چانسز ہیں، ٹرانسفر چانسز ہیں کہ ہم لوگ نکل جائیں؟ یہ ہے کہ آپ دیکھیں شروع ہوا تھا 2018 میں کوئی 40 کے قریب کنڈیشنز تھیں جو انہوں نے لسٹ بنا کے پاکستان کو دی کہ آپ میں یہ کمزوریاں ہیں. قوانین بنائیں جہاں قوانین نہیں ہیں، اور جہاں ہیں تو ان کی انفورسمنٹ کیجئے، لوپ ہولز کو بند کریں. اس میں سے پاکستان نے 13 کنڈیشنز کو فل کیا پوری. تو 40 میں سے وہ 13 انہوں نے نکال دی، باقی بچی 27. آج کل پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہے، جو کل کی میٹنگ ہے
ایکچولی وہ 21 جون سے شروع ہوئی ہے میٹنگ اور کل اس کے فائنل ڈے ہے جب وہ فیصلہ اناؤنس کریں گے کہ یہ جو 27 کنڈیشنز ہم نے پاکستان کو دی ہوئی تھیں ان میں سے پاکستان نے کیا پروگریس کی ہے، آیا اس قابل ہے کہ ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیں اور وائٹ میں چلا جائے، مطلب کہ وہ خود ہی ذمہ داری اپنی پوری کریں گے، ہمیں کچھ مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان نے وہ 27 پوری کنڈیشنز صحیح طور پر ان کو فلفل نہیں کیا، کچھ کو کیا ہے یا کچھ کو ابھی نہیں کیا، تو پھر پاکستان کو کنٹینیو کریں گے گرے لسٹ میں۔ پاکستان کا خدشہ اتنا نظر نہیں ہے کہ بلیک لسٹ میں جائے، کیونکہ پروگریس ہم نے کافی کی ہوئی ہے، تو بلیک میں جانے کی تک کوئی خدشہ نظر نہیں آتا۔ سوال یہ ہے کہ آیا ہم وائٹ میں جائیں گے کل یا گرے میں رہیں گے، اور گرے میں اگر رہیں گے تو 27 میں سے کتنی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور باقی جو ہیں وہ بقیہ 2 4 5 6 اور کون سی کنڈیشنز ہوں گی جن کے لیے ہمیں پھر کہا جائے گا کہ آپ قوانین بنائیں۔ اب تو یہ ایشو جو ہے، جو میں جس طرح ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اکانوے گلوبلائزیشن سے شروع ہوا، اور اس کے بعد جب فری موومنٹ ہوئی پیسے کی، پہلے تو ریسٹرکشنز ہوتی تھی، آپ اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لیں، اس کے بجائے آپ کچھ نہیں بیچ سکتے، اب آپ بیچ سکتے ہیں، انٹرنیٹ آ گئی ہے، الیکٹرانکلی آپ بیچ سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جی 27 میں سے کل پتہ چلے گا کہ جی ہم وائٹ میں چلے گئے ہیں یا اگر گرے میں ہیں، کچھ ریسٹرکشنز رہیں گی، مانیٹرنگ ہوئی۔ بلیک بہت خراب ہے، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشنز دنیا میں دوسری ممالک کے ساتھ وہ بھی بڑی متاثر ہو جاتی ہیں، آپ کو پھر انٹرسٹ جو ہے پیسے ویسے ملنا کم ہو جاتے ہیں۔ امید یہ ہے کہ کل وائٹ میں چلے جائیں گے، اگر نہیں گئے تو 27 میں سے ریسٹرکشنز کنڈیشنز کم ہو جائیں گی تاکہ اگلی بار ہم نکل جائیں۔ شاہ صاحب لیتے ہیں ایک وقفہ، ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ صدارتی نظام اور پارلیمنٹری نظام میں کون سا بہتر ہے اور کیا کمپیریزن ہے۔ دنیا میں بنیادی طور پہ 2 نظام حکومت ہے، ایک بادشاہت ہے اور ایک جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے 2 قسم ہیں۔ نمبر 1 از پارلیمنٹری سسٹم، نمبر 2 از پریزیڈنشل سسٹم۔ پاکستان میں آج کل یہ ڈیبیٹ عام ہے، اور خاص طور پہ اسمبلی میں بھی یہ بات چلتی رہتی ہے، موجودہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ پریزیڈنشل نظام ہو، اپوزیشن نہیں چاہتی۔ بہرحال آج ہم شاہ صاحب سے بات کریں گے۔ شاہ صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ایشو کو؟ مولانا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں تو آج کل اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہت، اور پہلے بھی 2-1 بار اس ایشو پہ کافی ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا ویسے دونوں چیزیں، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو یا پارلیمنٹری گورنمنٹ ہو، دونوں جمہوری نظام ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جمہوری ہے اور دوسرا غیر جمہوری ہے، نہیں ہے۔ پریزیڈنشل سسٹم بھی جمہوری ہے، پارلیمنٹری سسٹم بھی جمہوری ہے۔ اب کچھ ملکوں میں بڑی کامیابی سے پریزیڈنشل سسٹم چل رہا ہے۔ امریکہ ایک مثال ہے جہاں پریزیڈنشل سسٹم چل رہا ہے۔ کینیڈا میں بھی یہی ہے؟ نہیں، کینیڈا میں پارلیمنٹری سسٹم ہے، لیکن لیٹن امریکہ میں کئی ممالک ہیں جہاں پریزیڈنشل سسٹم چلتا ہے۔ برازیل ہے، پریزیڈنشل سسٹم، ارجنٹینا ہے، پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ کئی ممالک میں پارلیمنٹری سسٹم ہے، جو برطانیہ سے شروع ہوا پہلے اور پھر کئی ممالک میں ہے۔ کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، جاپان میں بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور ہمارے ایشیا میں
اپنا پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ملیشیا ہو، یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے۔ انڈونیشیا میں پریزیڈینشل سسٹم ہے، ٹرکی میں پریزیڈینشل سسٹم ہے۔ تو پریزیڈینشل سسٹم بھی کئی جمہوری ممالک میں ہے اور کامیابی سے چل رہے ہیں، پارلیمنٹری سسٹم بھی ہے، کئی ممالک میں چل رہے ہیں اور کامیابی سے چل رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں جو بھی سسٹم ڈالیں خراب ہے، وہاں پہ پریزیڈینشل سسٹم بھی خراب، صحیح نہیں چل رہا لوگوں سے، اور کئی ممالک جہاں پارلیمنٹری سسٹم بھی لوگوں سے صحیح نہیں چل رہا۔ مسئلہ سسٹم کا نہیں ہے، چلانے والوں کا مسئلہ ہے کہ وہ جو چلانے والے ہیں، مثلا افریقہ کے ممالک ہیں، آپ دیکھیں کچھ میں پریزیڈینشل سسٹم ہے، کچھ میں پارلیمنٹری سسٹم ہے، لیکن کوئی وہاں کی مثال ہم نہیں دے سکتے کہ یہ کامیاب پریزیڈینشل سسٹم جا رہا ہے یا کامیاب پارلیمنٹری سسٹم جا رہا ہے۔ نام کے لحاظ سے تو ہیں، لیکن اتنے اس میں اتنی خرابیاں ہیں۔ اب وہ خرابیاں کیا ہیں؟ اب سب سے بڑی بات جو ہے، جو پریزیڈینشل اور پارلیمنٹری سسٹم میں جو سب سے بڑا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ پریزیڈینشل سسٹم میں ایک فکسڈ ٹینیور ہے، مقرر شدہ عرصہ ہے کہ آپ صدر کے اگر الیکشن ہوتی ہے تو اس کا چناؤ 2 سال ہو یا 4 سال ہو یا 5 سال ہو، اس دوران کوئی اور اس کو تبدیل نہیں کر پائے گا۔ اور اگر اسمبلی ہے، اس کی عمر 4 سال ہے یا 2 سال ہے یا 3 سال ہے، اس عرصے کے دوران اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ پارلیمنٹری نظام میں یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹری سسٹم میں جو وزیر اعظم بن گیا، اگر وہ 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہے ٹینیور، لیکن اس میں وہ ایک لگی ہوئیت ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو نو کانفیڈنس موشن دے کے اس کو باہر کر سکتے ہیں حکومت سے۔ اب جہاں پولیٹیکل مورالٹی، اخلاقیات، سیاست کی اخلاقیات جہاں مضبوط ہیں، وہاں کچھ ایسی حکومتیں بھی ہیں جہاں پرائم منسٹر کو میجارٹی صرف 1 ووٹ کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں نہیں جاتے، وہ 5 سال حکومت پوری کرتے ہیں۔ یہ سیاسی اخلاقیات کی بات ہے، پولیٹیکل مورالٹی۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس چیز کو کہ جی آپ کبھی بھی نو کانفیڈنس موشن دے سکتے ہیں، تو پھر اس کے پولیٹیکل مورالٹی کو چھوڑ کے مفادات جو ہیں، ذاتی مفادات، اس کی وجہ سے ایک کنٹینیوسلی انسٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ لالچ دے کے آپ 4 کو ادھر سے ادھر کر دے تو حکومت کی میجارٹی ختم ہو جائے گی۔ کسی کو تھریٹ سے، کسی کو فورس سے، کسی کو لالچ سے، کسی کو وزارت کی لالچ، کسی کو پیسے کی لالچ، کسی کو کسی اور چیز کی۔ تو اگر وہ پولیٹیکل مورالٹی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ یہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروویژن، وہ تلوار لٹکتی رہتی ہے، لائک اے سورڈ آف ڈیموکریس، وہ اس کے سر پہ سوار ہے کہ پھر وہ پرائم منسٹر بلیک میل ہوتا رہے گا ہمیشہ، پھر وہ اسی میں رہے گا کہ ہماری باتیں مانو نہیں تو تمہاری چھٹی کرا لیتے ہیں۔ اب یہ سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ اس میں، اور ہماری ٹریڈیشن رہی ہے بدقسمتی سے
پولیٹیکل مورالٹی تو شروع میں سے ہی نہیں رہی. آپ یاد کیجئے کہ 1947-48 میں وہاں سے شروع کرے نا. بالکل 1 یونٹ نہیں ہو رہی تھی. ٹرین اسمبلی کا نہیں ہوگی. پھر فلانا کو کہا تم کو ہم وزیر بنا دیں, چیف منسٹر کرتے ہیں, تم ووٹ کرا دو, یا صوبے میں الگ کر دیں, کراچی کو باقی صوبے سے الگ کر دیں, اس کے لیے ہمیں میجارٹی دو, ہم تم کو وزارت دیتے ہیں. یہاں ریپبلکن پارٹی تھی 1 یونٹ گورنمنٹ میں, وہ ایک رات میں بن گئی, اور اس کو ڈاکٹر خان صاحب تھے, وہ ویسٹ پاکستان کے چیف منسٹر بن گئے. ایک دن راتوں رات, ایک دن پہلے اس پارٹی کا وجود نہیں تھا, اور حکومت کی منشا لوگوں کی ایسی ہوئی, وہ سارے لوگ پھر گئے اور وہ ریپبلکن پارٹی بن گئی, میجارٹی ہو گئی, ڈاکٹر خان صاحب اس کے چیف منسٹر ہو گئے. تو پولیٹیکل مورالٹی بدقسمتی سے ہمارے ہاں شروع سے ہی اس کا فقدان رہا ہے. اس وجہ سے پھر یہ جو ہیرا پھیری کا طریقہ ہے اتنا عام استعمال کیا گیا کہ کوئی وزیر اعظم جس کو اگر فل اپنی پارٹی کی میجارٹی نہیں ہے اور کولیشن ہے 2-3 اور پارٹیوں کی, تو وہ پھر ہمیشہ بلیک میل کا شکار رہتا ہے. اور پاکستان میں یہ کئی مثالیں ہیں, آپ دیکھیں گے. تو سوال اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو سسٹم ہے اس میں اسٹیبلٹی کیسے آئے گی, تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں, جو گورننس کے ایشو ہیں, ان پہ بھی توجہ شاہ دیں. صاحب آ جائیں. یہ تو آپ نے بتا دیا اپنا پارلیمنٹری سسٹم کا. پریزیڈنشل سسٹم کے پلس پوائنٹس کیا ہیں؟ پریزیڈنشل سسٹم میں یہی ہے نا کہ آپ نے جو الیکشن میں سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی وہ کہ پریزیڈنٹ الیکٹ کرتے ہیں عام آدمی. ایک یہ بھی فرق ہے دونوں میں, پریزیڈنشل اور پارلیمنٹری سسٹم میں. پریزیڈنٹ الیکٹ ہوگا بائی ڈائریکٹ فرنچائز لوگوں سے, 1 مین 1 ووٹ. وہ ٹھیک ہے صاحب. اور پھر یہ ہے, اب اس پہ بھی آتے ہیں کہ اس کی جو خامیاں ہوئیں پاکستان کے کنٹیکسٹ میں, اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. کہ اور پارلیمنٹ میں وزیر اعظم جو ہے, وزیر اعظم عوام نہیں چنتے, عوام تو پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. پھر پارٹی کے جو میجارٹی پارٹی ہوگی وہ نامینیٹ کرتی ہے پرائم وہ منسٹر. پھر اب اس کے جو چند چیدہ اہم لوگ ہیں وہ حساب کتاب بنا کرتے ہیں جی کس کو کریں. عوام پرائم منسٹر کو نہیں چنتا, ویرس پریزیڈنٹ کو چنتا ہے. صدارت میں عوام چنتا ہے کہ صدر کون ہوگا ڈائریکٹلی, اور تبدیل بھی کرنا عوام کا حق ہے صدر کو. وزیر اعظم نہ عوام چنتا ہے نہ اس کو تبدیل کرنے کا اختیار عوام کو ہے. وہ چند لوگ جو پارٹی کے ہیں وہ طے کرتے ہیں کون ہے, اور پھر جو باقی وہ اگر فلیکسیبلٹی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس دیتے ہیں, اس کو نکالو, پھر فلانا جو ہے وہ اور پیسے بڑے چلتے ہیں یہاں خاص طور ہمارے معاشرے میں. تو وہ پرائم منسٹر کو انڈائریکٹ ایک طریقے سے چنا جاتا ہے. اب وہ دونوں میں پریزیڈنٹ سسٹم میں ایک کمزوری پاکستان کے لحاظ سے ہے, چونکہ یہاں 4 صوبے ہیں اور امبیلنس ہے صوبے کا. تو ایک لحاظ سے اس میں پھر کسی ووٹ کی کیا ویلیو ہوگی, ویٹ ہوگی, وہ ضروری ہے تاکہ برابری رہے چاروں صوبوں میں. پھر آپ پریزیڈنشل سسٹم یہاں پہ لگا سکتے ہیں تاکہ اس میں اسٹیبلٹی ہو. یا پھر پارلیمنٹری سسٹم سے وہ آپ شک نکال دیں کہ کسی کی ٹوپی وزیر جو بھی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہو, جس وقت آپ یہ کریں اس کی ٹوپی اتار دیں, چینج کر دیں, یا وہ شک نکال دیں, تو پھر ٹھیک ہے تاکہ اسٹیبلٹی آئے. شاہ صاحب لیتے ہیں ایک وقفہ. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب ہماری جو اب آخری ٹاپک ہے آج کے پروگرام کی وہ ہے پانی, جو کہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, خاص طور پہ پنجاب اور سندھ کے درمیان جو پانی کا ایشو ہے, پانی کا مسئلہ ہے.
وہ 45 سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک حل ہونے کو نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ صاحب یہ ہے کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے ایشو، اور کبھی کبھی وہ ایشو اوپر آ جاتا ہے بڑا. آپ نے جیسے کہا کہ پہلے 1945 میں ایک کمیشن بنی تھی، اس کے بعد جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہو گئے تو ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا، کیونکہ اب وہ کچھ ریورس جو تھیں وہ ہندوستان کے حوالے ہو گئی اور کچھ پاکستان کے حوالے. یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا پیکٹ تھا، 3 ریورس یہ راوی، ستلج، بیاس ہندوستان کو گئیں، جو کہ وہ 33 ملین ایکڑ فیٹ پانی صاحب وہ انہوں نے ان کو دے دیا، اور ہمیں تقریباً کوئی 50 ملین ایکڑ فیٹ جو انڈس، چناب اور جہلم پہ جو پانی ہے وہ ہمیں ملا. اب وہ 3 ریورس پاکستان کو ملی بشمول انڈس کے، 3 ہندوستان کو ملی، اور اس میں کافی ایگریمنٹ پہ کرٹیسزم بھی ہوا ہے بہت کہ پاکستان کو، پھر پاکستان کو ورلڈ بینک نے پاکستان کے اس وقت کی حکومت نے کوئی آئی ڈونٹ ریمبر دی فگر پیسے بھی لیے ہیں، کچھ ملین پاؤنڈس لیے ہیں. ہاں وہ پھر ورلڈ بینک نے کہا کہ جی ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں لون کے تاکہ آپ ڈیم بنائیں. ٹھیک ہے صاحب، وہ اسی انڈس واٹر بیسن ٹریٹی جو تھی اس ایک حصہ ہے، یہ جو یہاں پہ ہم نے ڈیم بنائے اس کے لیے ورلڈ بینک نے دی تھی. اب وہ تو ایک ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پانی کی ڈسٹریبیوشن، وہ الگ ہے. اب پاکستان کے اندر جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے، پہلے تو سندھ اور پنجاب کا ایشو تھا، اب جیسے خیبر پختونخوا کا ایشو بھی آ گیا، بلوچستان کا ایشو وہ بھی آ گیا. تو ایک لحاظ سے اب یہ پانی جو ہے 4 صوبوں میں ان کی جو کچھ ہسٹوریکل یوسیج ہے، کچھ ضروریات ہیں، دونوں کو ملا کے اس طرح سے منصفانہ انداز میں کرنا ہے. اب منصفانہ انداز جو ہے اس میں 2 کمپوننٹس میرے نظر میں بہت اہم ہوتے ہیں. اب کہنے کو تو کہتے ہیں کہ جی منصفانہ ہونا چاہیے، لیکن منصفانہ کیسے ہو، اس کو آپ انشور کس طرح کریں گے. میری نظر میں جیسے میں نے کہا 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ ٹیکنالوجی سب سے زیادہ استعمال کریں، وہ ٹیکنالوجی از نیوٹرل ہے، نہ الف کی سائڈ لے گی نہ بے کی، وہ آپ کو حقائق جو فیکٹس ہیں ڈیٹا بتائے گی. تو ایک تو ٹیکنالوجی زیادہ استعمال کریں. آپ وہ ٹیلی میٹرنگ اگر ہوئے تو بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. لیکن دوسری بات ہے وہ آتی ہے کہ جو ہیومن فیکٹر ہے اس کو استعمال کرنے والا، ٹیکنالوجی کو، یہ ڈسٹریبیوشن کو استعمال کرنے والا، اب وہ کہتے ہیں کہ جی چلو نیوٹرل آبزرورز ہم رکھیں گے مختلف جگہوں پر. عموماً شکایت جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اس سے جو انڈس ریور اتھارٹی ہے. شاہ صاحب، ایکچولی پرابلم جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ پنجاب نے اتنے لنک کینالز بنائے ہیں انڈس سے پانی نکالنے کے لیے. جیسے چشمہ جہلم لنک کینال جب بنایا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ یہ نان پیرینل ہوگا، پیرینل نہیں ہوگا. جب پانی دریائے سندھ میں سرپلس ہوگا تب وہ چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا. اس کو بھی پیرینل لے رہے ہیں، پورا پانی لے رہے ہیں. پھر وہاں سے دریائے سندھ سے اور کئی لنک کینالز نکال کے اپنے سسٹم میں ڈال رہے ہیں. تو پنجاب نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو کہ لوور ریپیرین سندھ کی اجازت کے بغیر یا سندھ کے کنسنٹ کے بغیر انہوں نے کیے ہیں. زیادہ جو تلخی پیدا ہوئی ہے، زیادہ جو پانی کی کمی پیدا ہوئی ہے سندھ میں، جو سندھ کرایہ کر رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے لنک کینال نکال کے وہ جو پانی انہوں نے دریا سے ڈیورنگ فلڈ سیزن نکالنا ہے یا لینا ہے، وہ پیرینل لے رہے ہیں، پانی نیچے کم آ رہا ہے. اب اس کا علاج ہے. پھر پنجاب کہتا ہے
کہ جی آپ کچھ ہمارے بڑے محقق پاکستانی کہتے ہیں کہ بھئی پانی سمندر میں ضائع ہو رہا ہے. اب یہ ایک میرا نقطہ ہے. ارے بھائی سمندر میں وہ پانی جاتا ہے جو پنجاب سمجھتا ہے کہ ہم نہیں اپنے پاس رکھ سکتے, رکھیں گے تو ڈوب جائے گا پنجاب, تو اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے وہ پانی کو چھوڑتا ہے, جاؤ آگے. وہ آتا ہے سندھ میں. اب سندھ کیا ڈوبے اس پانی کو روکے؟ اب وہ پانی تو سمندر میں جانا ہے, جو نیچرل فطرتی عمل ہے, جس کے لیے کبھی کبھی بناتے ہیں, یہ بھی بناتے ہیں جی کالا باغ ڈیم بننا چاہیے جو پانی کو روکے. وہ خدا کے بندے, ہمیں تو ڈیموں پہ کوئی, سندھ والے لوگ, سندھ کے لوگوں کو کسی ڈیم پہ اعتراض نہیں ہے, مگر آپ ڈیم بنا کے اس میں سے کینال نکالیں گے تو ہمارے پاس کیسے پانی آئے گا؟ وہ تو اس کا مقصد ہے, وہ ڈیم اپنے مقصد کے لیے بنا رہے ہیں. تو یہ بڑے ایشوز ہیں جو جب پانی کی بات کرتے ہیں پنجاب اور سندھ میں جھگڑے کی, تو یہ سب ایشوز ہیں. اب اس کا سد باب ایک ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو. یہ آپ نے جو مثالیں دیں بالکل صحیح ہے کہ جو ایگریمنٹس پہلے ہو چکے تھے کہ یہ سیزنل کینال ہوں گے, ان کو پیرینیل کینال کیا گیا مثلا, ٹھیک ہے نا. اور اس میں ظاہر ہے پیرینیل ہوا تو نیچے جو لوور ریپیرین ہے اس کو پانی وہ اتنا کم ملے گا, ٹھیک ہے صاحب. اب یہ جو ایشو ہیں, ایک منٹ تھوڑا سا ڈائیورژن کروں گا ناظرین کے لیے, تاکہ میں مثال دوں گا ایک کمپنی کی یا کارپوریشن کی, تاکہ اس کو ہم اگر استعمال کریں گے تو اس مسئلے کا حل ہے, ورنہ یہ جھگڑے چلتے رہیں گے. کیسے؟ اب ایک کمپنی جو ہے یا کوئی کارپوریشن, اس میں 4 یا 5 بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. سب سے پہلا ہوتا ہے شیئر ہولڈر, دوسرا ہوتا ہے جو قرض بینکس جو لون دیتی ہیں ان کا بھی بڑا اسٹیک ہے اس میں, تیسری جو مینجمنٹ ہوتی ہے جو چیف ایگزیکٹو ہے, پریزیڈنٹ ہیں, ایگزیکٹوز ہیں, ٹیکنیکل مینجمنٹ کے لوگ ہیں. تو 3 بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں کمپنی کے لیے. بورڈ آف ڈائریکٹرز جو گورننس ہے, وہ بینک کا کوئی نمائندہ از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو بی سٹ آن دا بینک. جو چیف ایگزیکٹو ہے یا پریزیڈنٹ ہے کمپنی کا, یا جو بھی چیف آپریٹنگ آفیسر ہے یا چیف فائنینشیل آفیسر ہے, ہی از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو بی ممبر آف دا بورڈ. وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر نہیں ہو سکتا. کون ہوتے ہیں؟ صرف شیئر ہولڈر. شیئر ہولڈر اپنے نمائندے الیکٹ کرتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ بیٹھنے کے. اب یہ شیئر ہولڈرز ہی کو الگ مناپلی کیوں ہے؟ بالکل صحیح. وہ اس وجہ سے ہے, بینک والا کیوں نہیں, کمپنی والا اور جو ایگزیکٹوز ہیں چیف ایگزیکٹو ان کو کیوں نہیں, شیئر ہولڈر کو کیوں نہیں؟ وہ شیئر ہولڈر اس لیے جب بینک اپنی سالانہ ریونیو دکھاتا ہے تو پہلے پیسہ کس کو ملتا ہے؟ بینک کو. پہلے لون واپس کرنا ہوتا ہے بینک کا. دوسرا پیسہ کس کو ملتا ہے؟ دوسرا ملتا ہے ایگزیکٹوز کو تنخواہیں, بونسز, جنہوں نے کمپنی کو چلایا ہے. باقی اگر بچتا ہے تو پھر شیئر ہولڈر کو ڈیویڈنڈ ملے گا. اچھا, تو سب سے اہم اسٹیک کس کا ہے؟ وہ جو لاسٹ میں ہے شیئر ہولڈر. تو دنیا کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں, امریکہ, یورپ, چائنا, جاپان, کہیں پہ بھی آپ جائیں, اس میں یہ ہے کہ چونکہ جو لوور ریپیرین ہے آپ کا, وہ ہے شیئر ہولڈر. اگر اس کو حکمرانی پہ نہیں رکھیں گے تو یہ بیچ والے کھا جائیں گے, اس کو تو کچھ نہیں ملے گا. اس پہ ایک اور ایشو جو بڑا امپورٹنٹ ہے سندھ کے حساب سے, دریا سندھ میں پانی ہوتا ہے تو اس نے کراچی کے لوگوں کو بھی پانی پلانا ہے, بڑے شہر حیدرآباد کو بھی پانی پلانا ہے, میرپور, بڑے شہر جتنے بھی ہیں پانی دریائے سندھ کا پیتے ہیں. اب مجھے ایک چیز کی بڑی ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کراچی والے پانی کا ایشو ہے, کچھ نہیں بولتے, حیدرآباد کے لوگ کچھ نہیں بولتے, جہاں بڑے شہروں میں میرپور کے لوگ کچھ نہیں بولتے. وہ سمجھتے ہیں یہ پانی صرف زراعت کے لیے آتا ہے,
حالانکہ کراچی میں پورا پانی جو بھی ہے اور کوئی سورس ہے ہی نہیں وہاں سوائے تھوڑا سا ہب ڈیم کے پانی وہاں سے آتا ہے، دریا سندھ سے آتا ہے تھرو کنجر لیک. تو یہ کیا بات ہے کہ جو اتنی بڑی پاپولیشن اربن پاپولیشنز وہ کیوں نہیں احتجاج کرتے اس بات پہ؟ کیوں حصے دار نہیں ہوتی ہیں اس پہ؟ میں دونوں باتیں اب یہ ہے کہ میں اس کو اگر پورا کروں جو پہلے کہہ رہا تھا نا کہ کیا مطلب ہوگا جو ہم کمپنی کا مثال دے رہے تھے کہ منصفانہ ڈسٹریبیوشن جب ہوگی جب کو آخری جو ہے شیئر ہولڈر اس کو اب بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ اگر وہ نہیں ہوگا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. اب اگر یہ جو ارسا ہے پانی کی میری نظر میں وہ کمپنی والا مثال اگر استعمال کریں تاکہ لوور ریپیرین کو بھی منصفانہ پانی ملے اور اوپر جو ہے بینک والے سارے پیسے کھا جائیں لے جائیں، تنخواہوں میں سارے ڈبل تنخواہیں پروموشنز بونسز لے کے وہ کھا جائیں اور نیچے کچھ نہیں بچے گا. تو اس کو ڈیسیجن میکنگ از ود دی لاسٹ پرسن. ارسا کی اگر چیئرمین ہمیشہ ہونا چاہیے فرام لوور ریپیرین، جب وہ ہوگا اور رخ و اختیار ہوگا تو پھر منصفانہ ڈسٹریبیوشن ہوگی. اب باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شہر بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ یہ سندھ ہی کا میں یہ شروع کی گئی ہے یہ نفرتیں پھیلانا، ڈیوائیڈ کرنا، سیگریگیٹ کرنا لوگوں کو. یہ دوسرے صوبوں میں نہیں ہے، یہ ایک خاص مصیبت پیدا کی گئی ہے صوبہ سندھ میں. ان آپس میں اتفاق ہو کیونکہ ہر ایک کا کامن انٹرسٹ ہے. پانی اگر دریا میں سندھ کو ملے گا تو شہروں کو بھی ملے گا، وہاں کم ہوگا تو سب کو مصیبت ہوگی. شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا. خدا حافظ.